अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम विजन बाय राजा आतिफ ज़ुल्फ़िकार के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तैयबा गुल नामी खातून का एक केस इन दिनों मीडिया में बहुत ज़ेर बहस है और मुबैना तौर पर वो साबिक चेयरमैन नैब के जुल्म सितम का निशाना बनी और हुकूमत वक्त ने भी तमाम तर शिकायत के बावजूद, तमाम तर राब्तों के बावजूद न सिर्फ ये कि वो खामोश रही बल्कि हम कह सकते हैं कि फैसिलिटेट किया उन्होंने चेयरमैन नैब को कि वो अपने जुल्म सितम को बरकरार रखें और उस जुल्म सितम को जारी रखें। उस खातून के साथ क्या गुजरी ये तो हमने अपने कल के प्रोग्राम में भी डिस्कस किया था और आप सारे मीडिया पे भी देखें, लेकिन आज के प्रोग्राम में जो हम सबसे अहम बात करने वाले हैं वो ये बात ये है कि मीडिया ने, जी हाँ, हमारे नेशनल मीडिया ने तैयबा गुल केस को कैसे दबाया। इस पे बात करेंगे। वो कौन सा चैनल था जिन्होंने इसका इंटरव्यू भी किया लेकिन फिर किसी के मुबैना खौफ की वजह से या किसी के दबाव की वजह से वो इंटरव्यू नहीं चलाया गया। बाकी तमाम चैनल्स का इसमें क्या किरदार रहा, इस पे बात करेंगे और फिर हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क की अदलिया इस मामले पे क्यों खामोश रही और फिर जो हमारे मुल्क के दीगर इदारे हैं जिनमें ख़वातीन की हरासमेंट का कमीशन है, जिसमें इंसानी हकूक़ की वजारत है, ये सारे क्यों खामोश हो गए। और आज जब ताकतवर लोग अपनी सीटों पर नहीं रहे तो अब ये सारे बड़े मुजाहिद बन गए हैं और इन मुजाहिदीन में जो सोशल मीडिया के मुजाहिदीन हैं वो भी शामिल हैं जो इस सारे अरसे में खामोश थे और अब उन सबको जो है वो खुदा याद आ गया है। मगर इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाएं, आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो ही हमारा कोई नया प्रोग्राम अपलोड होता है तो उसका नोटिफिकेशन फौरी तौर पर आपको मौसूल हो सके। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं नाज़रीन। तैयबा गुल, जिनका एक नाम तैयबा फारूक भी है क्योंकि उनके शोहर का नाम फारूक है, उनका सारा केस आपके सामने आ चुका है कि कैसे उन्होंने नैब में जब उनको काम पड़ा तो उसके बाद चेयरमैन नैब ने कैसे उनको हिरासां किया और कैसे उनके मुबैना नाजायज़ मुतालबात ना मानने के बाद इनको गिरफ़्तार किया गया, इनको नैब की हिरासत में बरहना किया गया, इनकी वीडियोस बनाई गई और उसके बाद इनको टेलीफोन पर मैसेजेस के ज़रिए हिरासां किया जाता रहा। चेयरमैन नैब इनको मजबूर करते रहे बहुत सारे गलत कामों के लिए और तंग आकर इस खातून ने जब उनकी मुबैना तौर पर कुछ वीडियोस बनाई और वीडियोस बनाने के बाद उनको प्राइम मिनिस्टर के पोर्टल पे अपलोड किया, जो कि रियासत मदीना और कानून और इंसाफ की हुक्मरानी के दावेदार थे इमरान खान साहब। तो जब वो वीडियोस उन तक पहुंची तो फिर उन वीडियोस को कैसे अपने सियासी मकासद के लिए इमरान खान साहब ने इस्तेमाल किया और चेयरमैन नैब को मुबैना तौर पे वो वीडियोस दिखाकर, एक वीडियो उन्होंने अपने एक दोस्त के चैनल पर चलवाई और उसके बाद बाकी वीडियोस दिखाकर उनको मजबूर किया चेयरमैन नैब को कि जी वो जैसे इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत कहती है वैसे ही करते चले जाएं। लेकिन उसके बदले में हुकूमत ने चेयरमैन नैब को ये सारा जुल्म सितम करने के लिए फैसिलिटेट किया। फैसिलिटेट ऐसे किया कि चले नैब ने तो उठा लिया तैयबा गुल को क्योंकि वो तो चेयरमैन नैब के मातहत थे वो सारे अफसरान, लेकिन जो मुख्तलिफ मुकदमात मुल्क भर में इन खातून के खिलाफ दर्ज किए गए, ग़ालिबन 42 FIRs इनके खिलाफ दर्ज की गई। एक पर्चा किसी आम आदमी के खिलाफ, किसी शरीफ आदमी के खिलाफ हो जाए ना, उसकी जान अजाब में आ जाती है। उसको थाने, कचहरी, जेलों में पता नहीं किन किन मराहल से गुजरना पड़ता है और बंदे का रगड़ा निकल जाता है। और एक खातून, उसके ऊपर 42 मुकदमात दर्ज कर लिए गए, वो उन मुकदमात को फेस करती रही, लड़ती रही अपने हकूक़ के लिए, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। और वो मुल्क के सबसे बड़े जो फोरम था प्राइम मिनिस्टर पोर्टल, और वहाँ पे जब उसने रब्ता किया तो रियासत मदीना के दावेदार हुक्मरानों ने उसके साथ क्या किया ये अपनी जगह पे है। लेकिन आज मैं जो इस प्रोग्राम में बात करना चाहता हूँ वो खुद एहतसाबी की भी कोई चीज़ होती है और एक खबर भी आपके साथ बड़ी एक्सक्लूसिव शेयर करूँगा कि वो कौन सा चैनल था जिसने इनके इंटरव्यू करके उसके बाद में उसको रोक लिया। हम जरा पहले बात कर लेते हैं जनाब। आज तो बड़े मुजाहिदीन के चैनल हैं, ARY वगैरह और 92 वगैरह, और ये इमरान खान साहब की हुकूमत में बड़े मौसर थे, लेकिन वो चैनल भी जो कि इमरान खान की हुकूमत पे तनकीद भी करते थे वो सब भी खामोश रहे। न्यूज़ 1 खामोश रहा, जियो खामोश रहा, ARY खामोश रहा, 92 खामोश रहा, 24 खामोश रहा, GNN खामोश रहा, GTV खामोश रहा, कैपिटल खामोश रहा, आज TV खामोश रहा। ये सारे TV चैनल्स मुबैना तौर पर क्यों खामोश रहे? इन 3 सालों में किसी ने की तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। इन खातून ने जो अपना सबसे पहले इंटरव्यू जो दिया था, जिसके बाद ये दोबारा लाइमलाइट में आई, वो सलीम साफ़ी ने अपने YouTube चैनल पर इनका इंटरव्यू किया था। उसके बाद फिर बाकी सारे TV चैनल्स ने भी इन खातून को लिया ऑनलाइन पर, और आप सारे उनसे बात भी कर रहे हैं और ज़ाहिर हमदर्दी भी कर रहे हैं। लेकिन इन खातून का ये कहना है कि उन्होंने तमाम चैनल से रब्ते की। जो अगर सलीम साफ़ी साहब के यूट्यूब चैनल पे अगर आप सुने तो उसमें उन्होंने ये सारी बातें की जी मैंने तमाम चैनल से के साथ रब्ते किए लेकिन मेरी कहीं पर सुनवाई नहीं हुई। अब यहाँ पे सवाल भी ये पैदा होता है कि जी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत चलें
چیئرمین نیب صاحب تو ان کے ساتھ ظلم و ستم میں مصروف تھے اور ملوث تھے، بلکہ مرکزی کردار ہی وہی تھے مبینہ طور پر. ابھی انکوائری ہو، اگر کوئی تفتیش ہو تو پھر چیزیں سامنے آئیں گی، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے. اور چلیں جی، ARY ہو گیا، 92 ہو گیا، GNN ہو گیا، اور اس وقت تو سما بھی جو PTI کی حکومت کو بڑا سپورٹ کیا کرتا تھا جب تک وہ علیم خان صاحب نے نہیں خریدا تھا. تو یہ سارے چینل کیوں خاموش رہے؟ اس وجہ سے خاموش رہے کہ جی یہ حکومت کے حمایتی تھی اور حکومت نہیں چاہتی تھی کہ طیبہ گل کا معاملہ ہائی لائٹ ہو. چلیں بالکل ٹھیک ہے، لیکن جو اس حکومت کے خلاف جہاد کے دعوے دار تھے، میر شکیل الرحمان صاحب کا چینل، جنہوں نے اس حکومت میں کئی ماہ قید کاٹی اور وہ جیل میں رہے، بیہائنڈ دی بار رہے، جیو اس معاملے میں خاموش رہا. پھر اسی طرح ایکسپریس TV خاموش رہا، 24 خاموش رہا، اور 92 بھی خاموش رہا، کیپٹل بھی. یعنی کہ جس بھی ادارے کا نام لیا جائے یہ سارے ادارے مکمل طور پہ خاموش رہے. لیکن چلیں یہ تو وہ ادارے تھے نا جن کے بارے میں ہم یہ ایک امکان ظاہر کیا جاتا ہے کہ جی ان کے اوپر کوئی دباؤ ہوگا، کوئی پریشر ہوگا چیئرمین نیب کا یا کسی اور طاقت کا. لیکن وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا کے مجاہدین ہیں، جو ذرا ذرا سی بات پہ سب سے پہلے صحافیوں کو تلنا شروع کر دیتے ہیں یا اپنے ہی جو دیگر صحافیوں ان کو تلنا شروع کرتے ہیں، جو کہ بڑے مجاہدین ہیں اور جو پانچویں پشت کی دوہری ابلاغی جنگ لڑتے رہے ہیں، وہ سارے مجاہدین بھی خاموش رہے ہیں اور انہوں نے طیبہ گل کے معاملے پہ جسے کہتے ہیں چوں تک نہیں کی. اور یہ ایک افسوسناک کردار ہے، اور یہ بحیثیت قوم ہمارے منہ کے اوپر ایک تمانچہ ہے کہ ہم میں سے کسی کا ضمیر نہیں جاگا. کسی نے اس خاتون کی داد رسی کرنا تو یقیناً میڈیا کے یا صحافیوں کے اختیار کی بات نہیں ہوتی، لیکن اس کی آواز اٹھانا تو ان کے اختیار میں شامل تھا، لیکن یہ اختیار استعمال نہیں کیا گیا. آگے بڑھتے ہیں، چلتے ہیں ہم ملک کے جو دیگر ادارے ہیں. جو آپ مثلاً ایک ادارہ تھا وزارت انسانی حقوق، جس کی وزیر اس وقت شیریں مزاری صاحبہ تھیں، اور وہ بڑی ایکٹیوسٹ ہیں ہیومن رائٹس کی، اس سے پہلے بھی رہی ہیں وزیر بننے سے پہلے، اور پھر وزارت بھی انہوں نے ہیومن رائٹس کے حوالے سے لی. تو کیا یہ ہیومن رائٹس اس ملک کے اندر طیبہ گل جیسی خاتون کو حاصل نہیں تھے؟ وہ اگر نہیں تھے تو کیوں نہیں تھے؟ وزارت انسانی حقوق کی جو وزیر تھی شیریں مزاری، ان کی یار لوگوں نے عذرائے مزاح کچھ تصاویر بھی شیئر کی جس میں وہ اپنی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی سو رہی ہیں. ممکن ہے کہ ہو جاتا ہے ایسا، بندے کے اوپر نیند کا غلبہ ہوتا ہے، چند لمحوں کے لیے انسان آنکھیں بند کر لیتا ہے اور تصویر بھی بن جاتی ہے. لیکن وہ اس معاملے پہ تو اگر دیکھا جائے تو وہ جو سونے والی تصویر ہے وہ بالکل ٹھیک لگتی ہے کہ وہ پوری وزارت انسانی حقوق کی سوئی تھی آنکھیں بند کر کے، وزیر جو سو رہے. اب اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ عمران خان صاحب تھے. عمران خان صاحب نے ان کو طیبہ گل کو بجائے انصاف فراہم کرنے کی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ مبینہ طور پہ محبوس رکھا تاکہ وہ کسی طرف جا نہ سکیں، کسی سے رابطہ نہ کر سکیں. اور پھر جو ان کے خلاف مقدمات درج ہوئے تو وہ جو پولیس تھی جس نے مقدمات پے در پہ درج کیے، ان کے خلاف 42 مقدمات درج کیے، وہ کوئی چیئرمین نیب کے ماتحت تو نہیں تھے، وہ تو حکومت کے ماتحت تھے. حکومت پنجاب کے ماتحت ہوں گے، وفاقی حکومت کے ماتحت ہوں گے، اور یا جس صوبے میں بھی یہ مقدمات درج ہوئے ان حکومتوں کے ماتحت ہوں گے. تو یہ فیسیلیٹیشن چیئرمین نیب کو کس نے فراہم کی کہ جی اتنے مقدمات ایک خاتون کے خلاف درج کر لیے جائیں؟ ہم پھر بھی یہ کہیں گے مبینہ طور پہ ہم بینیفٹ اور ڈاؤٹ بھی دینے کے لیے تیار ہیں چیئرمین نیب جو تھے اس وقت جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو بھی یا عمران خان صاحب کو. جی اچھا، چونکہ ابھی اس معاملے کا کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، تو ممکن ہے جب وہ پیش ہوں تو ممکن ہے ان کا موقف جو نہیں ہوتا ثابت ہو. لیکن جس طرح پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین نور عالم خان صاحب نے، یعنی کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے ان کو طلب کیا، اور جس طرح وہ اسے گریز کر رہے ہیں، یعنی کہ پہلے جب چیئرمین نیب تھے تب بھی وہ گریز کرتے ہی تھے، لیکن اب وہ چیئرمین نیب نہیں ہیں تب بھی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے بار بار بلانے کے باوجود وہ نہیں آ رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم انہیں وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے. اور یہی بات کہ جو میڈیا کے اوپر کیسے دباؤ تھا، تو چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نور عالم نے بھی کہا کہ جی ہمارے اوپر بھی بہت پریشر ہے کہ ان کو نہ بلائیں. تو یہ پریشر کون ڈال رہا ہے؟ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، اس کی بھی تفتیش ہونی چاہیے. اب بات کرتے ہیں ہم جو کشمالہ طارق صاحبہ جس کی سربراہی خواتین کے جو ہراسانی کا جو ایک ادارہ ہے، خواتین ہراسمنٹ کمیشن، وومن ہراسمنٹ کمیشن غالباً اس کا نام ہے، اور کشمالہ طارق صاحبہ جو ہیں وہ کافی عرصے سے اب سیاست سے دور ہیں اور وہ اس ادارے کی سربراہی کریں گے جو کہ ایک سرکاری ادارہ ہے. تو کیا خواتین کی ہراسمنٹ والا معاملہ طیبہ گل کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا؟ طیبہ فاروق کے اوپر لاگو نہیں ہوتا تھا؟
کیا جو اس ادارے کی سربراہ ہیں کشمالہ طارق صاحبہ یا ان کے جو ادارے کے دیگر افسران ہیں ان کی نظر میں یہ معاملہ نہیں آیا تھا؟ سب کی نظر میں آیا تھا جب ان کی ویڈیو چلی تھی نیوز ون ٹی وی کے اوپر، وہ جو انہوں نے ریکارڈ کی تھی چیئرمین نیب کی طیبہ گل صاحبہ نے، تو اس وقت سارا کچھ نظر آتا اور سب کو نظر آتا کہ اس کے بعد کچھ نہیں ہوا، اور چیئرمین نیب کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوئی، کوئی انکوائری نہیں ہوئی، کوئی مقدمہ درج نہیں ہوا، کسی جگہ پہ ان کو تفتیش کے لیے طلب نہیں کیا گیا، کوئی انکوائری کھلتی تو صحیح جو بعد میں کلوز ہو جاتی الگ بات ہے، لیکن کوئی انکوائری سرے سے کی ہی نہیں گئی۔ تو خواتین ہراسمنٹ کمیشن نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا، اور کیوں نہیں لیا آپ تو یہ وہی بتا سکتے ہیں، یعنی کہ نہ وزارت انسانی حقوق نے لیا، نہ خواتین ہراسمنٹ کمیشن نے لیا، نہ وزارت قانون انصاف نے لیا، نہ وزارت داخلہ نے لیا، کسی نے اس کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ اچھا، اب بات کرتے ہیں ہم عدالتوں کی۔ ہمارے ماشاءاللہ بڑی ایکٹیو عدالتیں ہیں اس وقت، سپریم کورٹ آف پاکستان بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی، یہ لوگ بالکل خاموش رہے، اور یہ جو عدالتیں ہماری بہت سارے معاملات پر جو ہیں وہ راتوں کو کھل جاتی ہیں، چھٹی والے دن کھل جاتی ہیں، اور ہم لوگ بڑی واہ واہ کرتے ہیں کہ جناب کیا انصاف کی فراہمی کے لیے ہمارے عدلیہ بڑی ایکٹیو ہے، لیکن یہ عدلیہ طیبہ گل کے حوالے سے یا طیبہ فاروق کے حوالے سے ایکٹیو کیوں نہیں تھی؟ ایک جب اتنی بڑی ویڈیو ملک کے ایک اتنے بڑے عہدے پہ بیٹھے ہوئے شخص کے خلاف ٹی وی پر چل گئی، اس کے بعد سوشل میڈیا پہ بھی چلی، دھڑا دھڑ چلی، لیکن کسی نے اس کا کوئی سو موٹو نوٹس نہیں لیا، تو پھر سو موٹو نوٹس کا اختیار کس لیے ہے؟ اگر ہم اس ملک کے اندر کسی خاتون کو انصاف فراہم نہیں کر سکتے تو پھر اس سو موٹو نوٹس کا اختیار کی کیا ضرورت ہے؟ یہ اب تنقید ہے، معذرت کے ساتھ ہم عدلیہ کی بڑی عزت کرتے ہیں، ہمارا مقصد عدلیہ کی کوئی توہین کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد ایک جائز بات کرنا ہے اور ایک سوال اٹھانا ہے، اور سوال تو اٹھانا بنتا ہے کہ یہ کیا یہ سمجھا جائے کہ چونکہ نیب کے چیئرمین جاوید اقبال صاحب ایک سابق جسٹس تھے اور تمام جو ججز صاحبان تھے اپنے ایک فیلو جج کے حوالے سے بالکل خاموش رہے، یہ وہی ججز ہیں جو کہ جسٹس جاوید اقبال ریٹائر کے اتنے بڑے ایکٹ کے اوپر خاموش رہے، لیکن یہی لوگ جو ہیں ان کا رویہ جسٹس قاضی فائز کے دفعہ یا جسٹس شوکت صدیقی کی دفعہ بالکل ہی مختلف ہوتا ہے، لیکن یہاں پر وہ بالکل خاموش تھے، اس لیے کہ یہ بہت طاقتور تھا یہ شخص جو چیئرمین نیب کے عہدے کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ یہ معاملہ ہے کہ جی چیئرمین نیب نے کیا کیا، حکومت نے اس وقت عمران خان نے جو ریاست مدینہ کے دعوے دار تھے انہوں نے ان کو کیا انصاف فراہم کیا؟ الٹا ایکسپلائٹ کیا، اپنے کیسز ختم کرائے، اپوزیشن کے خلاف کاروائیاں کی اور ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز کا استعمال کیا، اور اس کے بعد پھر نیب کے چیئرمین کو نہ صرف چھوٹ دے دی بلکہ ان کو سپورٹ بھی فراہم کی کہ وہ 42 مقدمے درج کروائیں ان کے خلاف، اور ان کو جو ہے وہ اس قسم کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ریاستی پریشر کا سامنا کرنا پڑا، ریاست ان کے خلاف کاروائیاں کرتی رہی مبینہ طور پر، تو یہ سارے لوگ خاموش رہے اس معاملے کے اوپر۔ لیکن آج سوال ایک اور بھی کھڑا ہوتا ہے کہ چلیں یہ جو کچھ ہوا، ہمارے میڈیا کا جو کردار تھا وہ بھی منفی تھا، حکومت کا کردار بہت منفی تھا، یہ باقی جو سرکاری محکمے ہیں ان کا بہت منفی کردار تھا، عدلیہ نے بھی اس کا نوٹس نہیں لیا، لیکن اب ہم آ جاتے ہیں آج کی حکومت کی طرف۔ آج پاکستان کے اندر اتحادیوں کی حکومت ہے، اس اتحادی حکومت میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے خود بہت ساری جیلیں دیکھی ہوئی ہیں، بے گناہ قیدیں کاٹی ہوئی ہیں، اسی نیب کے وہ جو ہے وہ نشانہ بنتے رہے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں اس میں اس وقت کابینہ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں جو اس نیب کے باقاعدہ وکٹم ہیں، اور رانا ثناء اللہ خود ایک ہیروئن کے کیس میں جس میں کل فواد چوہدری صاحب نے آگے کہہ دیا کہ وہ کیس غلط تھا، تو پھر یہ سارے لوگ اب اس معاملے میں کیا کریں گے؟ اس وقت تو جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال جو ہیں وہ چیئرمین نیب نہیں ہیں، اس وقت عمران خان صاحب وزیر اعظم نہیں ہیں، تو اس وقت اعظم خان صاحب پرنسپل سیکرٹری نہیں ہیں، لیکن ابھی تک سوائے زبانی جمع خرچ کے کیا کیا گیا ہے؟ کیا کوئی ادارہ حرکت میں آیا؟ کیا آج وزارت انسانی حقوق حرکت میں آئی ہے؟ کیا آج خواتین کے ہراسمنٹ کا کمیشن حرکت میں آیا کہ جب اتنا اس معاملے کا شور بھی ہو گیا آج یہ میڈیا اٹھ کے ان خاتون کو بار بار لائن پہ بھی لے رہا ہے اور وہ کیسے کہتے ہیں کہ ریٹنگ لے رہا ہے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ ریٹنگ صرف لینے کے لیے سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن یہ حکومت جو کہ اس سارے معاملے کو اب دیکھ رہی ہے تو انہوں نے ابھی تک کیا کیا؟ یہ اب ان کے مستقبل کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ یہاں پہ میں اس خبر کا ذکر کرتا چلوں کہ وہ کون سا چینل تھا جس نے ان خاتون کا انٹرویو ریکارڈ کیا اور اس کے بعد وہ نہیں چلایا؟ جی یہ وہی چینل تھا مبینہ طور پہ نیوز ون ٹی وی، جنہوں نے
عمران خان صاحب کے مبینہ طور پر کہنے پر ایک وہ ویڈیو جو ہے انہوں نے کہا کہ مجھ سے اجازت لیے بغیر انہوں نے وہ ویڈیو چلا دی ٹی وی کے اوپر، اور جو انہوں نے پیش کی تھی عمران خان صاحب کے روبرو اور اعظم خان صاحب کو دی تھی، ان میں سے ایک ویڈیو نے چلا لی، انہوں نے اپنا کام کیا اور اس کے بعد کام ختم ہو گیا۔ اچھا نیوز ون نے وہ چونکہ اس وقت ان کو مبینہ طور پہ ان کے چونکہ نیوز ون کے جو غالباً مالک ہیں اس وقت معاون خصوصی تھے پرائم منسٹر کے یا اسپیشل اسسٹنٹ یا جو بھی ان کا عہدہ تھا، تو انہوں نے اس وقت ان کے کہنے پہ چلا دی۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک انٹرویو بھی کیا، نیوز ون ٹی وی نے مئی 2019 کے آخر میں جب یہ سارا معاملہ ہوا سامنے آیا، اس کے بعد طیبہ گل کا یا طیبہ فاروق کا ایک انٹرویو کیا، اور اس انٹرویو کو پھر رکوا دیا گیا، اور وہ انٹرویو آج تک جو ہے وہ پھر نہیں چلا۔ تو اس کی بھی انکوائری ہونی چاہیے کہ وہ انٹرویو کیوں رکوایا گیا، کس نے رکوایا اور کیوں نہیں چلا۔ تو معاملہ بہرحال یہ ہے کہ جی اب اس حکومت کا امتحان ہے، اگر یہ حکومت بھی اسی طرح کے رویے کا مظاہرہ کرتی ہے جس طرح کہ پچھلی حکومت نے کیا یا پہلے جو ادارے دیگر کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں، تو پھر اس حکومت کے اوپر بھی سوالیہ نشان اٹھیں گے کہ کیا اس حکومت کے دور میں بھی کسی خاتون کو اس معاشرے میں انصاف نہیں مل سکتا، تو پھر اس حکومت کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آج کی عدلیہ اس کا سو موٹر نوٹس نہیں لیتی تو پھر اس کے اوپر بھی سوال آئیں گے۔ سو اس وقت موجودہ جو حکومت ہے اور جو موجودہ عدلیہ ہے اس کے لیے طیبہ گل ایک بہت بڑا سوال بن کر پھر سامنے کھڑی ہو گئی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔